13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। वतन की खातिर जिए मरेंगे ये तय हुआ, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम अब्दुल्ला ऑफिशियल में हाकसर हाज़िर खिदमत। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि वीडियो में हम मज़ीद आगे बढ़ें, आपसे इल्तमास कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नाजरीन, बरेसगीर के मुसलमानों की जद्दोजहद, कुर्बानियों, दुआओं का नतीजा कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को एक आज़ाद, खुद मुख्तार और मुस्लिम रियासत की सूरत में दुनिया के नक्शे पे उभरा। जब आज़ादी का ऐलान हुआ तो पूरे हिंदुस्तान में जैसे एक तूफान बरपा हो गया। हिजरत के वो काफिले जो पाकिस्तान आने की गरज से सरहद की तरफ बढ़े थे, जल्द ही खून में नहा गए। ख़वातीन के सुहाग लुट गए, माओ ने अपने बेटे निछावर किए, और ये एक ऐसा ज़हम है जो आज भी तारीख के सफ़ात से रिश्ता है। कैद-ए-आज़म ने अपनी सेहत को नज़रअंदाज करते हुए दिन रात इस नुज़ायदा रियासत की तामीर में लगा दी, लेकिन सिर्फ एक साल बाद 11 सितंबर 1948 को आप अपने खाल के हकीकी से जा मिले। कैद-ए-आज़म के जाने के बाद पाकिस्तान एक ऐसी कश्ती बन गया जो बगैर ना खुदा तूफानी समुद्र में हचकोले खा रही थी। बहुत कौमी लीडर आए, लेकिन कायद दोबारा वापस ना आया। वो हौसला, वो हिम्मत, वो बहादुरी और सबसे बढ़ के वो वफादारी वापस ना आई। शायर कहते हैं कि बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। कायद-ए-आज़म के बाद लियाकत अली खान ने मुल्क की भागदौड़ संभाली, लेकिन इन्हें 1951 में रावलपिंडी में शहीद कर दिया गया। इनके बाद हुकूमतें बदलती रही, वज़ीर-ए-आज़म आते और जाते रहे। मुल्क का पहला आइन 1956 में नाफज हुआ, जिसके कोई खातिर-खा नताइज हासिल ना हो सके। इसके साथ ही सिविल ब्यूरोक्रेसी और फौज का असर और रसूख बढ़ रहा था। नतीजा 1958 में जनरल अयूब खां के पहले मार्शल लॉ की सूरत में निकला और पाकिस्तान में जमहूरियत के चिराग को पहली बार बुझा दिया गया। जनरल अयूब खां ने तरक्याती मंसूबे शुरू किए, डैम बनाए, सनदी तरक्की हुई, मगर गरीब तबका पीछे का पीछे रह गया। 1965 की पाक भारत जंग हुई। रेडियो पाकिस्तान ने फतह के तराने सुनाए, मगर असल में जंग बेनतीजा रही। दोनों तरफ की आवाम ने दहाइयों इसके असरात बर्दाश्त किए। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अयूब खां के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, तालिबान ने एहतजाज किया, अवामी बेचैनी बढ़ी। मशरकी पाकिस्तान में बंगाली अवाम खुद को नजरअंदाज भी महसूस करते रहे। शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने 1970 का इलेक्शन जीता, मगर इक़्तिदार उन्हें ना मिल सका। मुल्क इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा था कि भारत ने अयारी और मक्कारी से काम लेते हुए हमला कर दिया। नतीजे में पाकिस्तान दो लख्त हुआ। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे अलमनाक सानहा था। वक्त गुजरा, भुट्टो की शक्ल में एक अवामी लीडर जो है वो सामने आया। ये वो लीडर था कि जो इस जोश और जज्बे के साथ तकरीर करता कि माइक इसके हाथों के साथ टकरा के अवाम में जाके गिरा। भुट्टो ने मुल्क को एक नई उम्मीद दी, 1973 का आइन दिया, एडमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी और नेशनलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई। नेशनलाइजेशन की पॉलिसी की वजह से मुल्क में मुतअद्दिद सनतकार मुल्क की तरक्की का जरिया बन रहे थे, वो इस मुल्क से चले गए। तब से लेके आज तक हमारा मुल्क जो है इस पॉलिसी की वजह से मुआशी मुश्किलात का शिकार है। 5 जुलाई 1977 जनरल ज़ियाउल हक ने वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत को बरतरफ कर दिया और मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। ज़िया ने वादा किया कि 90 दिन में इलेक्शन करवाए जाएंगे, लेकिन वो इलेक्शन कभी भी ना हुए, बल्कि 1979 में इसकी खुद सरी की इंतहा थी कि भुट्टो जैसे अवामी लीडर को इसने एक मुतनाज़िया मुकदमे में फांसी लगा दिया, और ये फैसला आज तक की तारीख के सबसे मुतनाज़े अदालती फैसलों में माना जाता है।
انہوں نے حدود آرڈیننس نافذ کیا جس میں زنا، شراب جیسے جرائم پر سخت سزائیں رکھی گئیں، کوڑے، سنگسار، جیلیں، لیکن ان قوانین کا استعمال اور اطلاق اکثر خواتین، غریبوں اور اقلیتوں کے خلاف ہی ہوا۔ انصاف کی بجائے خوف کا ماحول قائم کیا گیا، میڈیا پر سخت سینسرشپ نافذ ہوئی، صرف وہی دکھایا گیا جو ریاست چاہتی تھی۔ 1980 میں جب سوویت یونین نے افغانستان پہ حملہ کیا تو ضیاء الحق نے اسے موقع سمجھا، امریکہ اور سعودی عرب سے اربوں ڈالر لیے اور پاکستان کو جہاد کا مرکز بنا دیا۔ مدرسوں میں جہاد کی تعلیم دی گئی، جہادی گروہوں کو ٹریننگ اور اسلحہ دیا گیا، پاکستان کی سرزمین پر کالا دھن، اسلحہ اور شدت پسندی کا کھیل کھیلا گیا، جس کے نتائج ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ 17 اگست 1988 میں ضیاء کا طیارہ ایک پورے اسرار حادثے کا شکار ہو کے تباہ ہو گیا اور یوں ایک آمر کا دور ختم ہوا۔ 1988 سے 1999 تک بینظیر بھٹو اور نواز شریف کی حکومتیں آتی اور جاتی رہیں۔ حسب دستور کرپشن، سیاسی انتقام عروج پہ رہا۔ نواز شریف نے 1998 میں ایٹمی دھماکے کیے، مگر اس کے بعد کارگل جنگ اور پھر 1999 میں ایمرجنسی کا نفاذ ہوا اور اس ایمرجنسی کے نتیجے میں جنرل پرویز مشرف کا ملک میں ٹیک اوور ہو گیا۔ 1999 سے لے کر کے 2008 تک یہ دور محیط رہا جس میں 9/11 جیسا ایک ڈرامہ سا بھی ہوا اور پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا۔ دہشت گردی کی جنگ میں ہزاروں جانیں ضائع ہوئی، لال مسجد آپریشن، بلوچستان میں بغاوت، بینظیر بھٹو کا قتل، یہ سب اس دور کے سیاہ ترین باب تھے۔ 2008 میں مشرف نے استعفیٰ دیا۔ 2008 سے 18 تک زرداری حکومت نے اقتدار سنبھالا تو ملک دہشت گردی، اقتصادی بحران اور سیاسی تقسیم کا شکار تھا۔ ایسے میں 18ویں ترمیم کا نفاذ محض ایک قانونی کاروائی نہ تھا بلکہ وفاق اور صوبوں کے درمیان طاقت کی ازسر نو تقسیم تھی۔ صوبائی خود مختاری کا یہ خواب جو برسوں سے ادھورا پڑا تھا اب قانون بن چکا تھا۔ NFC ایوارڈ کے ذریعے مالی وسائل کی منصفانہ تقسیم نے پہلی بار چھوٹے صوبوں کو یہ احساس دلایا کہ ریاست صرف مرکز کا ہی نام نہیں بلکہ ان کے حق میں بھی سوچ سکتی ہے۔ مگر ان تمام تاریخی اقدامات کے باوجود زرداری حکومت عوام کے دلوں میں وہ جگہ نہ بنا سکی جو کہ اس کو ملنا چاہیے تھا۔ ہر بڑھتے ہوئے قدم کے ساتھ کرپشن کے سائے گہرے ہوتے چلے گئے۔ کرپشن، لوٹ مار، بدعنوانی کے قصے عوامی بیانیے کا حصہ بن گئے۔ وقت بدلا، اقتدار کا مرکز بدلا اور نواز شریف کی واپسی ہوئی۔ تیسری بار ان کے دور میں ملک میں ترقیاتی منصوبوں کی بہار آ گئی۔ بجلی کے منصوبے، موٹر ویز، میٹرو بسیں، سب سے بڑھ کے چینی اشتراک سے بننے والا سی پیک ایک ایسا خواب تھا جو پاکستان کو علاقائی تجارت کا مرکز بنا سکتا تھا اور یہ امید بھی جنم لے رہی تھی کہ پاکستان اب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا۔ مگر پیناما لیکس نے سب الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا۔ ایک ایسی دستاویز جو دنیا بھر کے حکمرانوں کو بے نقاب کر رہی تھی، اس نے پاکستان کے وزیر اعظم کو بھی نہ بخشا۔ الزامات لگے، تحقیقات ہوئیں اور ایک ایسا فیصلہ آیا جس نے نہ صرف نواز شریف کو اقتدار سے باہر کیا بلکہ ملکی سیاست میں بحران نے ایک دفعہ پھر سے جنم لے لیا۔ عدالت نے انہیں صادق اور امین نہ رہنے کی وجہ سے نااہل قرار دیا اور یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس نے عوام، سیاست، جمہوریت اور پاکستان کو ایک نئے موڑ پر لا کھڑا کیا۔ اب یہاں عمران خان کا آنا ایک سیاسی طوفان تھا جس نے پرانے نظام کی بنیادوں کو چیلنج کیا۔ نیا پاکستان کا نعرہ صرف ایک سیاسی وعدہ نہ تھا بلکہ ایک خواب تھا، کرپشن سے پاک، خوددار، خوشحال پاکستان کا خواب۔ عوام، خاص طور پر نوجوان نسل، عمران خان کی باتوں میں اپنا درد، امیدیں اور مستقبل کی جھلک دیکھ رہے تھے۔ 2018 میں جب وہ اقتدار میں آئے تو یوں لگا جیسے پاکستان کی تاریخ کو ایک موقع دے دیا گیا ہے، نظام بدلنے کا، احتساب کا اور عام آدمی کی آواز سننے کا موقع۔ ابتدا میں عمران خان نے سادگی، کفایت شاری، کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس کی بات کی۔ وزیر اعظم ہاؤس نہیں، بنی گالا رہوں گا، پروٹوکول ختم کر دوں گا، IMF کے پاس کبھی نہیں جاؤں گا، انصاف کے وعدے، ریاست مدینہ کی مثالیں، یہ سب عوام کے دل کو لگتی باتیں تھی اور ہر جانب ایک نئی امید کی فضا پیدا ہو گئی۔ مگر جلد ہی حالات بدلنے لگے، اقتصادی بحران شدت اختیار کرتا گیا، مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی، ڈالر کی عوام اور روپے کی گراوٹ نے ہر گھر کا بجٹ ختم کر کے رکھ دیا، دوست ممالک سے قرض لیے گئے، IMF سے دوبارہ رجوع کیا گیا۔ عوام یہ سوال کرنے لگے کہ کیا یہی وہ نیا پاکستان ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا؟ احتساب کا عمل شروع ہوا مگر اسے انتقامی کارروائی سمجھا جانے لگا۔ اپوزیشن رہنماؤں کی گرفتاریاں، میڈیا پہ پابندیاں اور بیورو
بیوروکریسی کی ہچکچاہٹ نے حکومت کو مزید کمزور سے کمزور تر کر دیا۔ خارجہ پالیسی میں کچھ کامیابیاں تو ملی، لیکن داخلی طور پہ یہ حکومت اب زیادہ دیر چلنے والی نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر آیا 2022 وہ سال کہ جب ایک تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کو اقتدار سے ہٹا دیا۔ سوشل میڈیا میدان جنگ بن گیا، ریاستی ادارے خود تنقید کی زد میں آ گئے۔ عمران خان کا دور چاہے جیسا بھی رہا، مگر اس نے پاکستانی سیاست میں عوامی شمولیت کا ایک نیا باب ضرور کھولا۔ لوگ سیاسی طور پہ پہلے سے زیادہ باشعور ہوئے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ خوابوں کی پرواز جو عمران خان نے دکھائی تھی زمینی حقائق کی زنجیروں میں الجھ کے دم توڑ گئی۔ 2022 کے بعد کا پاکستان ایک ایسے دور میں داخل ہوا جہاں ہر روز ایک نئی غیر یقینی، ہر لمحہ ایک نیا سوال بن گیا۔ عمران خان کے اقتدار سے ہٹنے کے بعد جو سیاسی طوفان اٹھا وہ محض ایک احتجاجی تحریک نہیں تھی، یہ عوام کی گہری مایوسی اور اعتماد کے ٹوٹنے کی ایک خاموش گونج تھی۔ نئی حکومت جو مختلف سیاسی جماعتوں کے اتحاد پہ مشتمل تھی، اس نے دعویٰ کیا کہ ملک کو استحکام کی طرف لے جائے گی، لیکن حقیقت اس کے برعکس نکلی۔ نہ صرف معاشی حالات بگڑے بلکہ عوام کے زخموں پہ مرہم رکھنے کی بجائے انہیں مزید خراشا گیا۔ مہنگائی نئی بلندیوں کو چھونے لگی، بجلی، گیس، پیٹرول کی قیمتیں عام آدمی کی پہنچ سے کئی گنا باہر ہو گئی۔ عوام حیران تھے کہ ایک کے بعد ایک حکومت آتی ہے، وعدے کرتی ہے، نتیجہ وہی رہتا ہے: غربت، بے روزگاری، مہنگائی اور محرومی۔ اسی دوران 9 مئی 2023 کا دن پاکستان کی تاریخ پہ ایک سیاہ دھبا بن کے آیا، جب عمران خان کی گرفتاری کے بعد ملک بھر میں احتجاج پرتشدد رخ اختیار کر گئے۔ ریاستی ادارے جنہیں مقدس سمجھا جاتا تھا عوام کے غصے کا نشانہ بڑھے۔ وہ مناظر جب فوجی تنصیبات پہ حملے ہوئے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار دیکھے گئے۔ حکومت نے سخت کریک ڈاؤن کیا، ہزاروں کارکن گرفتار کیے گئے، تحریک انصاف پہ پابندیاں لگیں، سیاسی ماحول مزید کشیدہ ہو گیا۔ اسی کشمکش میں 2024 کے انتخابات کا مرحلہ آیا۔ یہ انتخابات ماضی سے مختلف نہ تھے۔ الزامات، دھاندلی کے شور اور ایک بڑے طبقے کو انتخابی عمل سے دور رکھنے کی کوششوں نے اس سارے عمل کے اوپر سوالات اٹھا دی۔ جو حکومت وجود میں آئی وہ پہلے دن سے ہی اپنے جواز کے بحران کا شکار رہی۔ 2025 تک آتے آتے پاکستان ایک ایسے موڑ پہ کھڑا ہے جہاں نہ صرف معیشت نازک حالت میں بلکہ ریاستی ادارے، میڈیا، عدلیہ اور عوام سب ایک دوسرے سے خائف ہو چکے ہیں۔ ڈالر 300 روپے سے اوپر، مہنگائی 35% سے زائد، بجلی کی لوڈ شیڈنگ، بے روزگاری، کرپشن اپنے عروج پہ، تعلیم، صحت، انصاف عام آدمی کی دسترس سے کوسوں دور نکل چکے ہیں۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ پاکستان کی اصل کہانی، جس کا آغاز ایک فلاحی اسلامی ریاست کے خواب سے ہوا تھا، آج تک اپنے مقصد کا تعین نہ کر سکے۔ اسلام کے نام پہ ملک بنا، نہ یہاں انصاف ملا، نہ یہاں مساوات ملی۔ جمہوریت کا وعدہ ہوا لیکن فیصلے کہیں اور ہوتے رہے۔ معیشت کو سنوارنے کی باتیں تو ہوئیں لیکن ہر حکومت قرضوں کے بوجھ کے تلے دبتی چلی گئی۔ ہر آنے والا چہرہ تبدیلی کا دعوے دار بنا، مگر عوام کی حالت ویسی کی ویسی ہی رہی۔ مگر شاید یہ اندھیری رات کبھی ختم ہو جائے۔ شاید اس قوم کو پھر کوئی ایسا رہنما ملے جو صرف تقریر نہ کرے، جو صرف اقتدار کا بھوکا نہ ہو، بلکہ جو عوام کے درد کو سمجھے اور اس سرزمین کو وہ عزت، وہ سکون اور وہ روشن کل دے جس کا خواب جناح نے دیکھا تھا۔ پاکستان 1947 میں ایک امید تھا، مگر 2025 میں ایک سوال بن گیا ہے۔ ہم نے عظیم قربانیاں دی، مگر کیا ہم نے ان قربانیوں کا حق ادا کیا؟ قائد اعظم کا ویژن، علامہ اقبال کا خواب کیا ہم نے پورا کیا؟ یہ تاریخ کا آئینہ ہے، اس میں صرف ماضی نہیں، ہمارا حال اور ہمارا مستقبل بھی نظر آتا ہے۔ کیا ہم تاریخ سے سبق سیکھیں گے یا پھر وہی غلطیاں دہراتے ہوئے چلے جائیں گے؟ چند اشعار کے ساتھ اپنی یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ وفا کے خوگر وفا کریں گے، یہ طے ہوا تھا۔ وطن کی خاطر جیے مریں گے، یہ طے ہوا۔ بوقت ہجرت قدم اٹھیں گے تو سوئے منزل، تو بیچ رستے میں دم نہ لیں گے، یہ طے ہوا تھا۔ چہار جانب بہار آئی ہوئی تھی لیکن بہار کو اعتبار دیں گے، یہ طے ہوا تھا۔ تمام دیرینہ نسبتوں سے گریز کر کے نئے وطن کو وطن کہیں گے، یہ طے ہوا تھا۔ خدا کے بندے، خدا کی بستی بسانے والے، خدا کے احکام پہ چلیں گے، یہ طے ہوا تھا۔ کسی بھی الجھن میں رہبروں کی رضا سے پہلے، کسی بھی الجھن
میں رہبروں کی رضا سے پہلے عوام سے اذن عام لیں گے، یہ طے ہوا تھا۔ تمام حل طلب مسائل کو حل کریں گے، جو طے نہیں ہے وہ طے کریں گے، یہ طے ہوا تھا۔ وفا کے خوگر وفا کریں گے، یہ طے ہوا تھا۔ وطن کی خاطر جیے مریں گے، یہ طے ہوا